एपिसोड 48। मोहन सोहन को बड़ी कड़ी निगरानी में बस्ती के सरदार गोविंदा के सामने पहुंचा दिया गया। वो बैरकें बाहर से मामूली दिखाई देती थी, लेकिन उनके अंदर आराइश की हर चीज मुहैया थी। दबीज कालीन, खूबसूरत और कीमती फर्नीचर, खिड़कियों और दरवाजों पर खूबसूरत पर्दे, फोन, मौसम की सख्तियों से महफूज रखने वाले आलात, और इनके अलावा गोविंदा की हिफाजत के लिए मुसल्ह और बावर्दी निगरान जो थोड़े थोड़े फासले पर चौकस खड़े थे। इतने ठाट बाट से किसी मुल्क का हुक्मरान भी नहीं रहता होगा, लेकिन एक छोटी सी बस्ती के सरदार को ये सारी सहूलियात मुहैया थी। गोविंदा के कमरा खास में पेश करने से पहले उन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली गई। उनके पास से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हो सकी थी। मोहन इस सिलसिले में बहुत उसूल पसंद वाक़ हुआ था। उसका कहना था कि इंसान को हथियारों से ज़्यादा अपने जहन से काम लेना चाहिए। हथियार वो रखते हैं जिनके जहन कुंद हो चुके हों, इसीलिए वो हथियार वगैरह अपने पास रखने के खिलाफ था। सोहन भी उसकी तकलीद करता था। गोविंदा तवील कामत और सुर्ख सफ़ेद बारोब सा आदमी साबित हुआ, जिसकी शानदार मूछें उसकी शख्सियत को और भी बारोब बना रही थीं। कमरे में दो मुहाफिज भी मौजूद थे। उनमें से एक गैर मुल्की था, जबकि दूसरा मकामी। वो दोनों बहुत ही कीना तोज निगाहों से मोहन सोहन की तरफ देख रहे थे। हाँ, क्यों मिलना चाहते थे तुम लोग मुझसे? गोविंदा ने कहा। जो बात भी करनी है जल्दी करना, मेरे पास और भी बहुत से काम है। हम पहली बार आपकी बस्ती में आए हैं सरदार, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने दूर उफ्तादा इलाके में एक ऐसी बस्ती भी होगी जहाँ खामोश क्यों हो गए। क्या खराबी इस बस्ती में? गोविंदा का लहजा उखड़ा हुआ था। खराबी तो कोई नहीं है सरदार, लेकिन हमें आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, बताओ। मोहन ने सनसनीखेज निगाहों से सोहन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला। देखें सरदार, हमें जो कुछ कहना है वो हम इन दोनों के सामने नहीं कह सकेंगे। तो फिर इस मुलाकात को ख़त्म समझो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। इतना कहकर उसने मकामी मुहाफिज की तरफ देखा। जाओ, रत्ना को बुला कर लेकर आओ। मोहन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सरदार अब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने अपने सामने रखी मेज़ पर से एक फ़ाइल उठा ली और उसकी वर्क करदाने में मसरूफ़ हो गया। वो मकामी मुहाफिज थोड़ी देर में एक बूढ़े शख्स को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ। वो बूढ़ा कविल जैसा आदमी था। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। पेशानी पर पड़ी सिलवटें ये बता रही थी कि वो गौर व फिक्र का भी आदी है। उसके दोनों पहलुओं से लटके हुए होल्स्टरों में रिवॉल्वर रखे थे। मजमूई तौर पर उसकी शख्सियत भी मुतासर करने वाली थी। वो शख्स बावकार कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और सरदार के सामने खड़ा हो गया। उसने मोहन और सोहन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। जी सरदार, आपने मुझे याद किया था। हाँ, इन दोनों को शहर तक पहुंचाओ। ये लोग भटके हुए इस तरफ आने निकले हैं। मोहन की निस्बत सोहन ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ था। उसने ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं की होगी। मोहन ना जाने क्या सोचकर यहाँ आया होगा, लेकिन इस अक्खड़ मिजाज शख्स ने उसकी परवाह ही ना की। आइए चलें। रत्ना नामी उस शख्स ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं अपनी गाड़ी पर आप दोनों को पहुंचा देता हूँ। मोहन और सोहन ने गोविंदा को नमस्ते किया और उस शख्स के साथ उस कमरे से बाहर आ गए। उसका मिजाज भी गोविंदा जैसा ही लग रहा था। वो उनके साथ इस तरह चल रहा था जैसे कोई जाबिर हुक्मरान अपनी राया के साथ चला करता है। वो उन दोनों को एक जीप की तरफ ले आया जो अहाते के अंदर ही खड़ी थी। ड्राइविंग उसने खुद संभाली, जबकि मोहन उसके साथ वाली सीट पर बैठा और सोहन पीछे जाकर बैठ गया। वो बहुत ही बददिल और निढाल हो रहा था। उन दोनों के बैठते ही उसने जीप एक झटके से स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। गेट पर मुतय्यन मुहाफिजों ने उस जीप को देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। जीप सनसनाती में बाहर निकल आई। ये सफ़र कुछ दूर तक इसी तरह जारी रहा। फिर जब वो जीप कुछ फासला तय कर चुकी तो उस शख्स ने ब्रेक पर पाँव रख दिए। हाँ बताओ, तुम गोविंदा से क्या कहने वाले थे? अब क्या करना है बताकर। मोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। जब तुम्हारे सरदार ने कोई बात ही नहीं सुनी, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा? तुम गलत समझे हो। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। उसने तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान दिया था, वरना वो तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजता? मेरे साथ तुम्हें कहीं भेजने का मतलब यही है कि तुम वो सब कुछ मुझे बता दो जो उससे कहना चाहते थे, और तुम मेरी इस बात पर पूरा यकीन कर सकते हो। अगर ऐसी बात थी तो सरदार ने वहीं हमारी बात क्यों नहीं सुन ली? ये सवाल सोहन ने किया। सोहन के सवाल पर रत्ना सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो बोला। समझ में नहीं आता कि तुम लोगों पर भरोसा किया जाए या नहीं। तुम्हारा भरोसा करना ही बेहतर है। मैं तुम्हें इशारा दे सकता हूँ कि तुम्हारा सरदार कुछ मजबूर है। मोहन ने कहा। ठीक कहा तुमने। रत्ना ठंडी सांस लेकर बोला। हम सब मजबूर हो गए हैं। अब चाहे तुम कोई भी हो, किसी से भी तुम्हारा ताल्लुक हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें नहीं पता कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, मुखलिस बनकर आए हो या धोखा देना चाहते हो। हमने ये सोच रखा था कि जो भी आएगा हम उसे ये बता देंगे कि हमें किस तरह मजबूर किया जा रहा है। अगर वो दोस्त हुआ तो वापस जाकर हुक्काम को खबर देगा, अखबारात को बताएगा, और अगर दोस्त नहीं हुआ तो हमारी मजबूरियों में कुछ और इजाफा हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम यकीन करो, तुम्हारी मजबूरियों में और इजाफा नहीं होगा। हम दोस्त बनकर आए हैं। आज हम मंदिर की तरफ गए थे और मंदिर में मौजूद गैर मुल्कियों को देखकर यह अंदाज़ा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है।
اور اس بستی کے لوگ موئے اپنے سردار کے کس آفت میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ غیر ملکی جہاں بھی جاتے ہیں اپنے پنجے زمین میں اس طرح گاڑ دیتے ہیں کہ زمین ان کے بور سے سسکنے لگتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو دوست۔ رتنا خوش ہو گیا۔ یہی بات ہے، ہم واقعی ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بن کر رہ گئے ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کچھ تفصیل سے بتاؤ ہمیں۔ پہلی بار تو کسی کو کچھ بتانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ گووندا میرے چاچا کا بیٹا ہے، میرا نام رتنا ہے۔ تم نے ہماری شکلوں کے درمیان مشابہت شاید محسوس کر لی ہوگی۔ بہرحال اس بستی کا سردار پہلے کوئی اور تھا، جس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ گووندا کے پتا اس سردار کے سپہ سالار تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن اس بستی میں کچھ غیر ملکی چلے آئے۔ غیر ملکیوں کا آنا جانا تو یہاں لگا ہی رہتا ہے، تمہیں پورے نیپال میں غیر ملکی گوشے گوشے میں نظر آئیں گے۔ تو ان غیر ملکیوں پر بھی ہم نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہم نے سوچا جس طرح دوسرے غیر ملکی یہاں آیا کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ غیر ملکی کچھ اور ہی منصوبہ لے کر آئے تھے۔ نہ جانے انہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ رتنا گری کی زمین میں ایک ایسی دھات پائی جاتی ہے جو بہت اہم ہے، یعنی یورینیم۔ یہ غیر ملکی اس دھات کی تلاش میں آئے تھے، اور جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے پہلے تو سردار سے سودا کرنے کی کوشش کی۔ جب سردار نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے سردار کے خلاف گووندا کے پتا جی کو خرید لیا۔ انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے لالچ دی کہ گووندا کے پتا ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اپنے سردار کے خلاف بغاوت کر دی۔ اچھا خاصا خون خراب ہوا۔ اس چکر میں سردار تو مارا گیا، لیکن اس کی 2 لڑکیاں ایک اتالیق لانی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ خیر، سردار کے جانے کے بعد گووندا کے پتا سردار بن گئے اور انہوں نے غیر ملکیوں کو یورینیم نکالنے کی اجازت دے دی۔ اس کے عوض ہر سال کا معاوضہ طے پا گیا۔ اجازت کا ملنا تھا کہ اس بستی میں غیر ملکی بھر آئے۔ وہ اپنے ساتھ جدید ترین مشینی آلات اور نہ جانے کیا کچھ لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد گووندا کے پتا کا دیہانت ہو گیا اور ان کی جگہ ان غیر ملکیوں نے گووندا کو سردار بنا دیا۔ لیکن یہ ایک ایسی سرداری ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ گووندا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اسے سونے کے پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ ان غیر ملکیوں کے تسلط سے نجات حاصل کر لے، لیکن ان لوگوں نے اس کے چاروں طرف ایسے پہرے لگا دیے ہیں کہ وہ گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن اپنے پتا کے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے اپنے لوگ اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان غیر ملکیوں نے اگرچہ اس کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن کوئی ایسی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے یہ باتیں تم لوگوں کو اس لیے بتا دی کہ تم اس کی مجبوری کو سمجھ سکو۔ بہت دنوں سے وہ اس امید میں تھا کہ شاید کوئی باہر سے آ کر اس کے حالات دریافت کرے، لیکن نہ جانے کہ اس بستی میں جو بھی آتا ہے وہ بستی میں ہی گھوم پھر کر واپس ہو جاتا ہے۔ گووندا تک پہنچنے والے تم پہلے لوگ ہو، اسی لیے اس نے بہانے سے مجھے تمہارے ساتھ کر دیا تاکہ تم جو کچھ بتانے یا کہنے آئے ہو مجھے کہہ دو اور میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ موہن نے گہری سانس لی۔ یہ تو واقعی بہت بری صورتحال ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے سردار کو غلط سمجھا۔ اب میں جو پوچھوں گا تم اس کا جواب دو گے؟ کیوں نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہو۔ اگر تم ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے سکو تو ہم خوشی سے قبول کر لیں گے۔ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں۔ ان غیر ملکیوں کے آنے کے بعد ہماری یہ پرسکون بستی بدماشوں کا اڈا بن کے رہ گئی ہے۔ دنیا بھر کی منشیات تمہیں یہاں سے مل جائیں گی۔ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کسی کی عزت اور جان و مال محفوظ نہیں ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس تماشائی کی طرح دیکھتے رہتے ہیں۔ تمہاری حکومت اس معاملے میں دخل کیوں نہیں دیتی؟ یورینیم تو ایسی دھات ہے جس پر حکومت کا اختیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک خود مختار بستی ہے۔ بہت پہلے حکومت اور اس بستی کے سرداروں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا جس کی روح سے حکومت یہاں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی۔ حکومت کے کئی نمائندے سردار سے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن یہ غیر ملکی کسی کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ تم لوگ نہ جانے کس طرح سردار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے یہاں ہیروں کی بھی کوئی داستان مشہور ہے؟ یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ رتنا نے چونک کر کہا۔ ہمیں اس بستی میں کسی نے بتایا ہے، موہن نے کہا۔ جب تم نے مجھے سب کچھ بتا ہی دیا تو ان ہیروں کی کہانی بھی سنا دو۔ رتنا نے اس پر جو کچھ بھی بتایا وہ موہن اور سوہن اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہیرے واقعی اس علاقے کی سرداری کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ اب تم لوگ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو، کیوں آئے ہو یہاں، گووندا سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تم ایک اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو رتنا، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں حالات سے آگاہ کر دوں۔ بات یہ ہے کہ ہم دونوں چور ہیں۔ چور؟ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، اور یہ تو تمہیں بھی بعد میں معلوم ہوگا کہ ہم کس قسم کے چور ہیں۔ فی الحال ہمارے ذہنوں میں ان غیر ملکیوں سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ تم وہ ہیرے مندر سے چوری کرا دو۔ کیا؟ رتنا ایک جھٹکے سے بولا، پھر اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ غرایا۔ میں تمہیں بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ تم خود بتا چکے ہو کہ وہ ہیرے اس علاقے میں کسی سردار کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے تو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارے گووندا کے دل میں کیا ہے۔
کیا وہ بدستور اس بستی کا سردار رہنا چاہتا ہے یا یہ اس کی خواہش ہے کہ حقدار کو اس کا حق واپس کر دیا جائے؟ ہاں، وہ یہی چاہتا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جب گووندا کے پتا نے دولت کے لالچ میں آ کر ان غیر ملکیوں سے ساز باز کر لی تو اس کے بعد سے ہمارا کیا حال ہو گیا۔ ہم کہیں کے بھی نہیں رہے۔ اس بستی پر گناہوں کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ہمارا جینا دو بھر ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرداری اس کے پاس چلی جائے جو اس کا حقدار ہے۔ لیکن ان غیر ملکیوں کا کیا ہوگا؟ گووندا نہ صحیح، کوئی اور صحیح، یہ کسی دوسرے کے سر پر مسلط ہو جائیں گے۔ دیکھو، ان غیر ملکیوں کو تسلط حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس بستی کے لوگ بڑی خاموشی اور صبر کے ساتھ ظلم کو برداشت کرنے لگے ہیں۔ فرض کرو اگر ان دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ایک ان ہیروں کو لے کر واپس آ جائے تو بستی والوں کا کیا سلوک ہوگا؟ وہ اس کا سواگت کریں گے۔ رتنا نے جواب دیا، ہاں، وہ اس لیے سواگت کریں گے کہ اول تو وہ سرداری کی جائز حقدار ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ مقدس ہیرے اس کے پاس ہوں گے۔ اس لیے بستی والے اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ ان غیر ملکیوں کو اس بستی سے نکال دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ پوری بستی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی، اور وہ ہیں ہی کتنے، گنتی کے کچھ لوگ، اور تمہاری بستی والے ابھی تک اس لیے خاموش ہیں کہ کوئی انہیں آگے بڑھانے والا نہیں مل رہا، کوئی سہارا نہیں مل رہا، کوئی تحریک نہیں مل رہی۔ ایک بار ایسی تحریک مل جائے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ ہیرے کون چوری کرے گا؟ پھر انہیں اصل حقداروں تک کون پہنچائے گا؟ ہم کریں گے چوری، موہن نے کہا۔ تم؟ رتنا حیرت سے بولا، ہاں، ہمیں اس قسم کے کاموں کا بہت تجربہ ہے، لیکن تم ہمیں چور مت سمجھنا، ہم دراصل ایک پرائیویٹ جاسوس ایجنسی چلاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سب کاموں کی تربیت ملی ہے۔ ہم وہ ہیرے چرا کر تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم انہیں اصل حقداروں تک واپس کر دینا۔ تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ الجھن کی کوئی بات نہیں، پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو، پھر تم اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے کچھ ایسا بندوبست کر دینا کہ ہمیں ہیرے چرانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ رتنا کسی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ کہیں ہم وہ قیمتی ہیرے لے کر فرار نہ ہو جائیں؟ دیکھو، یہ میرا نہیں، پوری بستی کا معاملہ ہے۔ وہ ہیرے میرے لیے بہت پوتر ہیں، بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی قیمت چاہے جتنی بھی ہو، ہمارے لیے ان کی قیمت سے کہیں زیادہ اہمیت ان کی پوترتا کی ہے، اس لیے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ میں تمہیں اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تم اپنے اعتماد کے آدمیوں کو مندر کے باہر کھڑا رکھنا۔ ہم لوگ جیسے ہی مندر سے باہر آئیں تمہارے آدمی ہم سے وہ ہیرے لے لیں۔ اگر چاہو تو ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر ہم فرار ہونے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ گولی بھی مار سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، میں اس سے زیادہ اور کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں اس سلسلے میں گووندا سے مشورہ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ تم لوگ ٹھہرے کہاں پر ہو؟ موہن نے اسے اپنا پتہ بتایا۔ میرا خیال ہے تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر واپس ہو جاؤ، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں سے جلدی ملاقات کروں گا۔ وہ دونوں جیپ سے نیچے آ گئے۔ رتنا جیپ کو آگے بڑھا لے گیا۔ یہ تم نے کیا چکر چلا دیا موہن؟ اسے کہتے ہیں عقل کا صحیح استعمال۔ اب تم دیکھ لینا کہ وہ ہیرے کس طرح ہمارے قبضے میں آتے ہیں، لیکن ان ہیروں کے قبضے میں آنے کے بعد غیر ملکی کس طرح واپس جائیں گے؟ غیر ملکیوں کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ چاہے وہ جائیں یا نہ جائیں، ہمارا اصل کام تو ان ہیروں کو حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو، ہم چیٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں، ہمیں کسی سے ہمدردی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ داور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جس نے اس کے پہلو سے ریوالور لگا رکھا تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل آدمی تھا، پینٹ اور آدھی آستین کی قمیض میں ملبوس، جن سے اس کے بازو کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی کینہ توز مسکراہٹ تھی۔ اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ داور نے ہررا کر کہا۔ خاموش رہو پیارے، ہم پرنس فارمنگ کا پتہ پوچھنے والے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسی خفیہ جگہ ہے تو میں کبھی اس کا پتہ دریافت نہیں کرتا۔ یہ آدمی تو بہت چہک رہا ہے منوہر، ریوالور والے نے ڈرائیور سے کہا۔ کیا خیال ہے چھٹی نہ کر دی جائے اس کی؟ ابھی نہیں، پہلے سے یہ تو معلوم کر لو کہ یہ آخر ہے کون، چاہتا کیا ہے؟ میرا نام گنگا ہے۔ داور خود ہی بولنے لگا۔ میں کرشن پرساد کا آدمی ہوں، یہ پورا علاقہ انہیں کا ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے میرے سپرد ایک کام کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ کام ہو جائے گا تو آ کر مجھے بتا دینا، اور اگر میں حویلی میں نہ مل سکوں تو پرنس فارمنگ چلے آنا۔ میں کام کر کے جب آیا تو حویلی میں لاشیں لاشیں پڑی تھیں۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ کرشن پرساد نے مجھ سے کیا کہا تھا، میں اس لیے تم لوگوں سے پرنس فارمنگ کا پتہ پوچھ رہا تھا، اور تم لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ میں کرشن پرساد کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حویلی میں کیسا اندھیر مچ گیا ہے۔ اوہ، یہ آدمی تو بہت کچھ جانتا منوہر، اسے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس حویلی میں کتنی لاشیں ہیں۔ ہاں، ڈرائیور نے کہا۔ یہ اتفاق ہے کہ ہم لوگ اس وقت ادھر سے گزر رہے تھے، ورنہ تو نکل گیا ہوتا۔ تو پھر کیا وچار ہے تمہارا؟ ابھی نہیں، پہلے سے چانہو کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو ہی جائے۔ داور نے اطمینان کا سانس لیا، اسے بھی تو چانہو کے سامنے ہی جانا تھا، چاہے کسی بھی طرح لے جایا جائے، اب ایک راستہ بھی نکل آیا تھا۔
ہاں تو پیارے یہ بتاؤ گے نہیں کہ کرشن پرساد نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ ریوالور گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں یہ نہیں بتا سکتا، یہ غداری ہوگی، مالک کا کام مالک کو ہی بتانا چاہیے۔ اوہ، بہت وفادار معلوم ہوتے ہو رجنی، آج کل ایسے جانور کم ہی ملتے ہیں۔ داور غصے سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس دوران وہ گاڑی اچھا خاصا سفر کر چکی تھی اور ابھی تک اس فائرنگ کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ پھر اچانک وہ گاڑی سڑک چھوڑ کر کچے میں اتر گئی۔ یہاں ایک راستہ تو بنا تھا لیکن یہ راستہ ایسا تھا کہ گاڑی بار بار اچھل جاتی۔ کچھ دور کے بعد اچھل کود کا سلسلہ ختم ہوا، پھر وہ گاڑی ہموار راستے پر آ گئی جس کے دونوں اطراف اونچے اونچے درخت تھے۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو گاڑی روک دی گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ چلو اترو، کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ اس ویرانے میں گولی چلنے کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دے گی۔ داور گاڑی سے نیچے آ گیا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اتر آئے۔ داور کے سامنے خاردار تاروں والا ایک طویل و عریض احاطہ تھا جس کے اندر دور تک گھاس کا سرسبز میدان بچھا ہوا تھا اور درمیان میں بہت سے بیرکس بنے تھے۔ احاطے کا ایک مرکزی گیٹ بھی تھا جہاں 4 مسلح محافظ پہرے پر تعینات تھے۔ ان چاروں کے علاوہ احاطے کے اندر بھی کچھ لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ احاطے کے بیرونی گیٹ پر ایک بڑا سا بورڈ بھی لگا تھا جس پر گنیش فارمنگ لکھا تھا۔ داور اس بورڈ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چلو آگے، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ پرنس فارمنگ تو نہیں ہے؟ ہاں میرے بھولے انسان، کسی زمانے میں یہ پرنس فارمنگ ہی تھا، بہت سے لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم ہے، پھر اسے گنیش فارمنگ کر دیا گیا۔ تم نے جب پرنس فارمنگ کا حوالہ دیا تو ہم لوگ اسی لیے چونک گئے تھے کیونکہ یہ نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اب آئی سمجھ میں؟ بس ناک کی سیدھ میں دونوں ہاتھ اٹھائے آگے بڑھتے رہو۔ داور ایک گہری سانس لے کر آگے چل پڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ صورتحال اب اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگر وہ پرنس فارمنگ نہیں کہتا تو یہ لوگ اس طرح اس کی طرف سے کبھی مشکوک نہ ہوتے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو یہاں تک آ ہی گیا تھا اور اس کا مدعا بھی یہی تھا۔ ویسے اس نے اپنے دل میں اس ریوالور بردار کو سبق سکھانے کا پورا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ ابھی بھی کسی سانپ کی طرح پلٹ کر اس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ چانہو کا دیدار کرنا چاہتا تھا جو ایک نادیدہ دشمن کی طرح اس کے راستے میں چلا آیا تھا۔ یہ ایک ایسی مہم تھی جس میں پیاز کے چھلکے کی طرح واقعات تہ در تہ اترتے چلے جا رہے تھے۔ گیٹ پر کھڑے محافظوں نے انہیں دیکھ کر راستہ دے دیا۔ داور کو اس حالت میں آتے دیکھ کر بھی انہوں نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لوگوں کو اسی طرح لایا جاتا ہے۔ وہ غیر ملکی اور اس کے ساتھ آنے والا شخص بھی ابھی تک خاموش تھے۔ گیٹ کے بعد ایک راستہ بیرکوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ اچانک ایک طرف سے کوئی دوڑتا ہوا آیا اور داور سے ٹکرا گیا۔ داور نے بڑی مشکلوں سے خود کو گرنے سے بچایا، جبکہ وہ شخص داور کے فولادی بدن سے ٹکرا کر ایک طرف الٹ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کھڑے ہو جاؤ ورنہ! منوہر زور سے چیخا۔ گرنے والا ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر داور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے اپنی تیز ترار بہن کے ساتھ آ کر داور اور رام پرساد کو سلاخوں کی قید سے نکالا تھا۔ اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، خوف سے اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی، جبکہ چہرے پر خراشیں تھیں۔ لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ اس نے بھی داور کو پہچان لیا ہو، لیکن اس وقت وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے صرف ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ اے کیا ہو گیا تجھے؟ کون ہے تو؟ کیا بھگ دوڑ لگا رکھی ہے یہ؟ رجنی چلایا۔ وہ شرط نوجوان ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے بولا، پھر اس طرح پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جیسے کوئی بلا اس کے تعاقب میں چلی آ رہی ہو۔ او شرط، تو شرط کے چکر میں پھنس گیا ہے نا؟ رجنی مکرو انداز میں ہنس پڑا۔ نوجوان نے گردن ہلائی اور دوبارہ ایک طرف دوڑ جانا چاہا کہ داور نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ وہ داور کی مضبوط گرفت میں اٹک کے رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دلراج نے حیرت سے برکت کی طرف دیکھا۔ اس دوران اس کمرے میں موجود لوگ چیخ سن کر بدحواسی کے عالم میں باہر نکل گئے تھے۔ انہیں یہ دھیان ہی نہ رہا تھا کہ اس کمرے میں وہ دونوں بھی موجود ہیں۔ کمرہ خالی ہوتے برکت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے دلراج کی کلائی پکڑی، پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے دوڑتے ہوئے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جھپٹ کر اس نے کمرے کی وہ کھڑکی کھول دی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دلراج کی طرف پلٹا۔ اب ہم لوگ محفوظ ہو گئے ہیں دوست، اب کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیا بک رہے ہو؟ ابھی ہم لوگ اسی کمرے میں ہیں اور چاروں طرف مسلح محافظ ہیں۔ باقر ایک ذہین آدمی تھا، برکت مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کمرے سے جو راستہ باہر کی طرف جاتا ہے میں بھی اس راستے سے واقف ہوں، اور نہ صرف راستے سے واقف ہوں بلکہ اس کمرے کے خفیہ راستوں سے میں دوبارہ اس خفیہ تہخانے میں بھی پہنچ سکتا ہوں جہاں ہم پہلے موجود تھے۔ آؤ، اب میں تمہیں یہ کھڑکی اس لیے کھول کر دکھا رہا ہوں کہ وہ لوگ اس دھوکے میں رہیں کہ ہم کھڑکی کے ذریعے کہیں باہر فرار ہو گئے ہیں۔ آ جاؤ۔ دلراج ایک گہری سانس لے کر برکت کے پاس آ گیا۔ برکت نے اس بار بھی ایک ایسا غیر محسوس عمل کیا کہ دلراج کو اندازہ بھی نہ ہو سکا۔
نہ جانے اس نے دیوار کے کس حصے پر ہاتھ رکھا تھا کہ دیوار ایک طرف سرک گئی۔ برکت انتہائی محتاط اور انتہائی ذہین آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ اب دیوار میں خلا نمودار ہوا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دھڑ دھڑانے کی آواز آنے لگی۔ وہ سب اپنی غلطی محسوس کر کے دروازے کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ دلراج نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ برکت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے خلا کی طرف کھینچا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اس خلا میں اتر گئے تھے۔ ان کے اترتے وہ دیوار پہلے کی طرح اپنی جگہ برابر ہو گئی۔ سیڑھیاں تھیں اور گھپ اندھیرا۔ برکت نے دلراج کا اگر ہاتھ نہ پکڑ رکھا ہوتا تو شاید وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے نیچے جا گرتا۔ برکت ہی اسے قدم قدم پر سہارا دے کر اس طرح نیچے لے آئے جیسے اس کی آنکھیں اس اندھیرے میں بھی واضح طور پر دیکھ رہی ہوں۔ وہ دونوں ایک چکر لگا کر اسی تہخانے میں آ گئے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا۔ دلراج نے اب اس بات پر حیرت کرنی ترک کر دی تھی کہ اس عمارت میں تہخانوں کا جال کس کس انداز سے پھیلا ہوا ہے، کیسے کیسے راستے بنائے گئے ہیں، نہ جانے ان کی تعمیر میں کیسی محنت کی گئی ہوگی۔ وہ تہخانہ ابھی تک دلراج کو پریشان کر رہا تھا۔ یہیں ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اور یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ شیلا کی تھی، جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن تیزی سے گزرنے والے واقعات اسے اتنا موقع نہیں دے رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شیلا کی موت کا ماتم کرے گا، اسے بیٹھ کر یاد کرے گا، لیکن اسے مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ برکت اسے اپنے ساتھ اس دیوار کے پاس لے آیا جہاں سے ہال میں جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا۔ ان دونوں نے ہال میں جھانکنا شروع کر دیا۔ وہاں ابھی تک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے محافظ، کتنے لوگ بوکھلائے بوکھلائے گھوم رہے تھے، اور ایک طرف ایک لاش بھی پڑی تھی جو یقیناً ماتھور کی تھی۔ اس کی زندگی کا چراغ بڑی جلدی ہی گل ہو گیا تھا اچانک۔ اس نے نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن یہ خواب اب کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والے نہیں تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر تک ہال کا جائزہ لیتے رہے، پھر واپس تہخانے میں پڑی ہوئی لکڑی کی پیٹیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دلراج نے پوچھا۔ ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ماتھور ایک ایسا آدمی تھا جس نے اپنی ذہانت سے ہمیں گھیر لیا تھا، لیکن میری ذہانت نے اس کا کام تمام کر دیا۔ آخر کس طرح؟ یار تم بھی عجیب گھمڑ آدمی ہو۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے اسے دیوار کے جس حصے کو دبانے کے لیے کہا تھا وہاں ایک زہریلی سوئی موجود ہے۔ ان خفیہ راستوں کی تعمیر کرنے والوں نے یہ انتظام جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ مجھے بس اتفاق سے معلوم ہو گیا تھا، ورنہ آج میں خود تمہیں یہ سب سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے اس ماتھور کی کہانی تو ختم ہو گئی جو ہر حال میں ہمیں ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہمیں ہلاک کر دینا چاہتا تھا؟ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ظاہر ہے وہ اتنا پاگل نہیں تھا کہ دولت مل جانے کے بعد ہمیں زندہ رکھتا تاکہ ہم اس دولت کا راز فاش کر دیں۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ دولت کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ہمیں گولی مار دے گا۔ اس کے لیے بہت اچھا بہانہ تھا کہ ہم نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اس نے اپنے بچاؤ میں ہمیں ہلاک کر دیا۔ میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اپوش کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو نہ جانے کتنی دولت لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ دلراج نے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے اس دولت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں تمہیں اتنا مطمئن دکھائی دے رہا ہوں۔ مجھے اب اس دولت کی پرواہ نہیں رہی۔ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ دولت اب میری قسمت میں نہیں ہے، اور جو چیز قسمت میں نہ ہو اس کے لیے سوچ سوچ کر خود کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا رویہ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اچھا اس لیے کہ تم ذہنی طور پر پرسکون ہو گئے ہو، اور برا اس لیے کہ تم اس طرح ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہو۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ تم نے ہار مان لی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اتنی تگودو کی ہے، اپنی ایک ساتھی سے اسی دولت کے لیے محروم ہو گئے ہو، اور اسی دولت کے ملنے سے مایوس بھی ہو گئے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری شکست کی دلیل ہے، اور شکست خوردہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ پھر تم ہی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں، اس شخص کے بارے میں غور کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم سبوں سے زیادہ خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، اور دولت لے کر کہاں غائب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اب میرا دل اس دولت کی طرف سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ اس دولت نے اتنی دیر میں کتنی خون ریزیاں برپا کر دی۔ تمہاری مرضی، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ دولت میرے ہاتھ آ گئی تو میں تمہیں تمہارا حق ضرور پہنچا دوں گا۔ ہاں اب ہمیں تمہارے ساتھی کی لاش ٹھکانے لگانی ہے۔ لاش؟ دلراج چونکا۔ ظاہر ہے یہ لاش اس تہخانے میں تو نہیں رہ سکتی نا، کچھ دیر کے بعد اس میں خرابی کے آثار پیدا ہونے لگیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے پہلے ہی کہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ آؤ میرے ساتھ، یہ کام بھی کر ہی لیا جائے۔ اس تہخانے میں ایک زمین دوز نالا بہہ رہا ہے، ہم اس لاش کو اسی نالے میں بہا دیں گے کہ نالا سیدھا سمندر میں جا کر مل جاتا ہے۔ مچھلیاں لاش کو نوچ کھائیں گی، اس طرح تمہاری ساتھی کا وجود تک ختم ہو جائے گا۔ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، یہی دستور ہے۔ زمین دوز نالا اس ہال کے نیچے ہی سے بہتا تھا۔ ہال کی ایک دیوار کے ساتھ لوہے کا ایک ڈھکنا لگا تھا۔ وہ دونوں لاش اٹھا کر اس گٹر کے دہانے کے پاس آئے تھے۔ پھر برکت نے ایک ہاتھ سے اس ڈھکن کو ایک طرف ہٹایا، اور دونوں نے مل کر شیلا کی لاش نالے میں ڈال دی۔ جھپاکی آواز کے ساتھ
شیلا کے وجود کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ وہ نقاب پوش اس طرح اچانک سامنے آ گیا تھا کہ بلرام اور مہاراجا دونوں چٹپٹا کے رہ گئے۔ اسی وقت چاند بھی بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا اور اس کی روشنی میں یہ نقاب پوش بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جدید قسم کی ایک شارٹ گن تھی جس کا رخ ان دونوں ہی کی طرف تھا۔ آگے چلو، نقاب پوش نے بھیجی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ ان دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ نقاب پوش ان کے پیچھے ہی رہا تھا۔ اس نے جس طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا وہ بھی ایک بیرک ہی تھی۔ 2 قدم چلنے کے بعد اچانک بلرام نے پلٹا کھایا اور اپنی ٹھوکر نقاب پوش کے گھٹنے پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے شارٹ گن چھوٹ کر ایک طرف جا گری۔ بلرام نے جھپٹ کر گن اٹھا لی۔ یہ عمل اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ ہوا تھا کہ مہاراجا دیکھتے رہ گئے۔ انہیں بلرام کی جرأت پر حیرت ہونے لگی۔ چلو اب کھڑی ہو جاؤ، میں نے اندازہ کر لیا کہ تم کوئی عورت ہو۔ نقاب پوش آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب اپنی نقاب بھی اتار دو۔ نقاب پوش نے جھنجھلا کر اپنی نقاب اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ ایک عورت ہی تھی، غیر ملکی عورت، خوبصورت، روشن چہرے اور سنہری زلفوں والی۔ ہاں بتاؤ کون ہو تم اور ہمارے راستے میں کیوں آئی ہو؟ میں نہیں بتاؤں گی، وہ بولی۔ حالانکہ اس نے یہ جملہ ہندوستانی میں ادا کیا تھا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے اس زبان کے لہجے پر عبور حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ تمہیں تو بتانا ہی پڑے گا ورنہ میری جیب میں ایک عدد تیز دھار چاقو موجود ہے۔ میں اس چاقو سے تمہاری بوٹیاں اتار دوں گا۔ میں تم پر گولیاں نہیں چلاؤں گا کیونکہ اس کی آواز دوسروں کو خبردار کر دے گی۔ ہاں تم ایسا کر سکتے ہو، تم سب کے سب بے رحم اور ظالم ہو۔ یہاں کی فضا میں ظلم کا اثر ہے، یہاں رہنے والوں کے سروں پر ہر سمے خون سوار رہتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خاتون، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ شریف لوگ چونکہ سامنے نہیں آتے، اپنی عزت کے خوف سے خاموش رہتے ہیں، اسی لیے تمہیں زیادہ تعداد برے لوگوں کی دکھائی دیتی ہے جبکہ اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے کسی کو بھی اچھا نہیں دیکھا، سب کے سب ظالم اور بے رحم ہو۔ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ بھی پہلے ایسا نہیں تھا۔ بہت شریف آدمی تھا لیکن یہاں آنے کے بعد اس کا مزاج بھی یہاں کے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ اب سب سے بڑا ظالم ہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ کون ہے تمہارا بھائی؟ مہاراجا نے پوچھا۔ بیٹی؟ عورت نے چونک کر مہاراجا کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو بیٹی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا کرو ورنہ بعد میں بہت خرابی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہیں بیٹی کہا ہے، تمہیں دیکھ کر ایسا ہی احساس ہو رہا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کون ہے تمہارا بھائی؟ لی مارک، وہی لی مارک جو اس پورے کارخانے کو چلا رہا ہے، جس نے سارے جال پھیلا رکھے ہیں۔ میں اسی لی مارک کی بہن ہوں۔ خاتون، ہم لوگ بھی تمہارے بھائی کے ستائے ہوئے ہیں۔ ویسے مجھے جان کر حیرت ہوئی ہے کہ لی مارک کی کوئی بہن بھی ہے، اور وہ بھی ایسی جو اپنے بھائی کے ظلم و تشدد سے بیزار ہو چکی ہے، جس کے اندر ابھی ضمیر موجود ہے اور وہ پوری طرح کام بھی کر رہا ہے۔ ہاں میں تھک چکی ہوں، میں نے اتنی غارت گری دیکھی ہے کہ اب میرے اعصاب تک شل ہو چکے ہیں۔ میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ چلو ہم لوگ واپس اپنے اسی خوبصورت گاؤں میں چلتے ہیں جہاں ہم نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزارے تھے، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے میں چونکہ ایک عورت ہوں اس لیے بزدل ہوں، لیکن میں بزدل نہیں ہوں۔ میں نے اسی طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنی اسی شارٹ گن کے ذریعے اپنے بھائی کے تقریباً 3 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، جنہیں میں اپنی آنکھوں سے مظلوموں پر بے پناہ ظلم و تشدد کرتے دیکھ چکی ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا یہ عمل قابل سزا ہے یا نہیں، میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، بس میرے دل میں آئی اور میں نے اس پر عمل کیا۔ نہیں، تم نے غلط کام نہیں کیا، ایسے درندوں کو مارنے سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، لیکن تم نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تم چاہتی تو دور سے ہمیں نشانہ بنا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی وجہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں ابھی موت نہ لکھی ہو، تمہاری زندگی باقی ہو۔ اس کے علاوہ تم لوگ جنگل کی طرف سے آتے دکھائی دیے تھے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ اس جنگل میں 2 آدمی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش ناکام ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا شاید تم دونوں وہی ہو۔ ہاں ہم وہی ہیں، میں مہاراجا آف نیلم گڑھ ہوں اور یہ میرا ساتھی بلرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ میرا نام جوزفائن ہے۔ چلو میں تمہیں اپنے بیرک میں لے چلتی ہوں، یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جوزفائن کا بیرک وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ بھی بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا ایک بیرک تھا، اس میں آسائش کی ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی ویرانے میں بنے ہوئے بیرک میں نہیں بلکہ شاندار ہوٹل کے کمرے میں موجود ہیں۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ کھانے پینے کا تو نہیں، البتہ چائے کا بندوبست ضرور کر دو، اس وقت بہت خواہش ہو رہی ہے، مہاراجا نے کہا۔ ابھی لائی۔ جوزفائن کمرے سے چلی گئی۔ قدرت نے ہماری مدد کی مہاراجا صاحب، ورنہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ ایک بے ضمیر شخص کی باضمیر بہن ہے، بلرام نے کہا۔ جوزفائن نے کچھ ہی دیر میں خوبصورت ٹرے میں چائے لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ بہت دنوں کے بعد میں نے ایسا سکون محسوس کیا ہے، جوزفائن نے گہری سانس لے کر کہا۔ جب ہم اپنے گاؤں میں تھے تو بہت خوش تھے، بہت تھوڑی سی چیزیں ہمارے پاس تھیں،
پھر میرے ذہین بھائی نے اپنی حوث کا دائرہ بڑھا لیا۔ وہ ایک بے مثال سائنسدان اور موجد ہے۔ اس نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بجائے فائدہ پہنچانے کے اس نے اپنے ضمیر کے خلاف سودا کر لیا۔ وہ حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے جیسے ذہین لوگوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کر لی جو اس کے اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ پھر نہ جانے کہاں کہاں سے اس نے بے شمار وسائل اور دولت پیدا کر لی اور اپنے آدمیوں کو لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں گیا تاکہ وہاں اپنی چھوٹی سلطنت قائم کر سکے۔ اتفاق سے تمہارے ملک کی زمین اسے راس آ گئی، کیونکہ یہاں غربت اور ذہنی انتشار بہت زیادہ ہے، اور جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں وہاں انسانوں کی خریداری بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ لیمارک نے بھی یہاں آنے کے بعد اپنی بے پناہ دولت، وسائل اور ایجادات کے ذریعے نہ جانے کتنے آدمی کو خرید لیا ہے، اور یہ اس کی سلطنت قائم ہو گئی۔ کیا تم بھی اس مرحلے میں اس کے ساتھ ہی رہی تھی؟ نہیں، میں اس وقت اپنے گاؤں میں تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں اپنے خاندان میں۔ جب لیمارک نے یہاں سب کچھ ٹھیک کر لیا تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے بھی بلوا لیا۔ اس وقت اس نے صورتحال نہیں بتائی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہاں آ کر کیا کیا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے بلانے پر چلی آئی، اور یہاں آنے کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے کتنے جال پھیلا لیے ہیں، کیسے کیسے ظلم و ستم کرنے لگا، تو میں تڑپ کر رہ گئی۔ لیکن لیمارک کا یہ حال ہے کہ وہ میری باتوں کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک میں کمزور اور قابل رحم مخلوق ہوں، اور مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اس نے مجھ پر بھی کم ستم نہیں کیا۔ میں اس کے پاس سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ مجھے اس بستی سے نکلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے خود بھی قید میں کر کے رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کا ہر کارندہ میرا احترام کرتا ہے، میری بات مانتا ہے۔ تم لوگ یہ دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے لیے دنیا کی سہولیات میسر ہیں، اس کے باوجود یہ سب ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ میں اس عذاب کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں ظلم و بربریت کی اس سلطنت کو ختم کر دینا چاہتی ہوں، لیکن آخر میں ہوں میں کمزور ایک مخلوق ہی، میں کچھ نہیں کر پاتی۔ ایسا مت کہو، تم کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہو، مہاراجا نے کہا۔ جس میں اپنے غلط ماحول سے بغاوت اور نفرت کا حوصلہ ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تم جیسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں بیٹی جو اپنے بھائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یہ تمہاری طاقت کی دلیل ہے۔ فرض کرو اگر تمہارے بھائی کے خلاف کوئی مہم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہارا بھائی تباہ ہو جائے گا، کیا تم یہ برداشت کر سکو گی؟ بلرام نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اب وہ میرا بھائی نہیں رہا۔ مظلوم اور ظالم کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بہت خوب، تمہاری باتیں بہت متاثر کرنے والی ہیں۔ تم نے اتنی اچھی زبان کہاں سے سیکھی؟ یہیں رہ کر سیکھی ہے۔ میں چپکے چپکے ان لوگوں کی مدد کیا کرتی ہوں جو میرے بھائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کے دکھ درد کو پوری طرح جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زبان سیکھوں۔ اس شوق نے مجھے زبان سیکھنے میں مدد دی۔ اس معاملے میں لیمارک نے بھی میری مدد کی۔ وہ مجھے زبان سکھا کر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ اس نے میرے لیے کتابیں منگوا کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک استاد بھی نہ جانے کہاں سے بلوا لیا۔ اس بیچارے نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کی، اور آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ تمہاری زبان میں اپنا معافی الضمیر بیان کر سکوں۔ کہ تم نے اپنی شارٹ گن سے لوگوں کو ہلاک کرنے کا کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ بلرام نے پوچھا۔ تو اور کیا کروں؟ میرے پاس اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اور کون سا طریقہ ہے؟ لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے جن 3 آدمیوں کو اس طرح رات کے اندھیرے میں ہلاک کیا ہے وہ بے گناہ نہیں، ظالم تھے۔ میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے ظلم کرتے دیکھا تھا، اسی لیے میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اب تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تم وہی ہو جو اس جنگل میں چھپے ہوئے تھے؟ بہادر سنگھ نے یہی بتایا تھا کہ جنگل میں رہنے والے سادھو کا دیہانت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر سنگھ نے بدعہدی کی ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی لیمارک کو ہمارے بارے میں بتا دیا۔ نہیں، اس نے کوئی بدعہدی نہیں کی، بلکہ وہ خود لیمارک کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ جب وہ جنگل سے واپس آیا تو اس وقت لیمارک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا خاموش ہو کر جنگل سے واپس آ جانا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کر واپس لوٹا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیمارک نے اپنے ہی آدمیوں کے ذریعے اس پر اتنا تشدد کروایا کہ اس نے تم دونوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لیمارک ہی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ تم دونوں کو پکڑنے کے لیے براؤن اور اپنے دیگر آدمیوں کو ساتھ لے جائے۔ اس نے جو کچھ کیا بہت مجبور ہو کر کیا۔ پر تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ مہاراجا نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اس کی بہن ہوں، میرے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے موقف کی تائید کرتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤں تم ہمارا کس حد تک ساتھ دے سکتی ہو؟ کیسا ساتھ؟ پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم یہاں سے کسی طرح نکل جائیں، لیکن اب کم از کم میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ بلرام نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جیسی لڑکی سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ تم ایک زندہ ضمیر کی مالک ہو، اور اگر تم میرا ساتھ دو تو سلطنت کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سوائے ظلم اور مجرمانہ سرگرمیوں کے اور ہے ہی کیا؟ تم بھی شاید یہی خواہش رکھتی ہوگی کہ یہ نظام بالکل باطل ہو کر رہ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اس معاملے میں میرے ساتھ پورا تعاون کرو گی۔ نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی، مہاراجا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرے اعصاب ابھی تک جوان ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پوری زندگی مختلف انداز میں گزاری ہے، لیکن اب یہاں آنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اپنی زمین پر اگر خوف اور جرم کے سائے منڈلاتے رہیں تو اپنے محل میں پرسکون زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں اور اب میں ان کا تدارک کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
میں پوری طرح تم دونوں کا ساتھ دوں گی، کیونکہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ لیماک کے مضبوط قلعے کے کون کون سے کمزور پہلو ہیں۔